Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. 18 साल की उम्र में जब शहबाज ने इससे पूछा कि वो तोहफे में क्या चाहता है, तो हाथ ने इससे वो घर मांगा जिसमें इसकी माँ की शादी हुई थी, जहाँ वो पैदा हुआ और जहाँ इसकी माँ इसे बचपन में साथ ले जाकर बागबानी किया करती। इसके जहन में वो लम्हे अभी भी नक्श थे जब वो इसकी मदद करता। शहबाज ने वो जगह इसके नाम करना चाही, तो हाथ ने इसे इस जगह की कीमत अदा की। इस जगह के कई हिस्सों को दोबारा से बनाया गया, जिसमें सबसे अहम खुफिया रास्ते बनाना था। इसे किसी हाउस टेकर की ज़रूरत थी और हमारा इस काम के लिए तैयार थी, तो वो और मारिया इसके साथ रहने लगे। इस दौरान इसने मारिया को हर वो तरीका सिखाया जिससे कभी इसके साथ वो ना हो जो कैसेंड्रा या सदफ के साथ हुआ। जब हाथ के दुश्मन उभरने लगे तो इसने मारिया को अलग जगह शिफ्ट कर दिया, जबकि अमारा ने कहीं जाने से इनकार कर दिया। वो इसकी शुक्रगुजार थी और अब वो इसका एहसान ऐसे उतारना चाहती थी। एहतशाम और हाथ ने दिन रात मिलकर काम किया और सबसे पहले इंसानी स्मगलिंग करने वाले अनासर को निशाना बनाया। इस दौरान कैप्टन उमर ने खूब कोशिश की कि इसे बाकायदा खुफिया तंजीम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन फिर हाथ आदत से वो खामोशी अख्तियार कर गए। वो कभी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता था। इसके काम का तरीका भी गैर इंसानी था, तभी तो वो बीस्ट था। इसे अपनी मर्ज़ी करने की पूरी इजाज़त थी, क्योंकि इसका खुफिया अदारों का मकसद एक था, लेकिन ना तो वो इसे अपनाना चाहते थे और ना ही हाथ इनके लिए काम करना चाहता था। उमर, जो कब कैप्टन मेजर बन चुका था, हाथ से मुलाकात के दौरान कहने लगा, तुम अपने बाप की तरह जालिम बनना चाहते हो क्या? उन्होंने देखा था कि कैसे हाथ ने बेदर्दी से किसी जानवर की तरह अपने टारगेट की चमड़ी उतारी थी। बाप की तरह? ना, वो शैतानियत से मुस्कुराता कहने लगा, मैं तो इससे भी ज़्यादा जालिम हूँ। शहबाज मिर्ज़ा की तरह बनना तो मेरी तौहीन होगी। वो इसे कहता वहाँ से चला गया। वो दोनों एक दूसरे के मददगार थे, लेकिन एक नहीं। खुफिया तंजीमें हाथ जैसे शख्स को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थीं, और हाथ इसे इनकी कोई परवाह नहीं थी जब तक कोई इसके रास्ते में ना आता। हुरैन के खून का जायका अभी भी इसके लबों पर था। इसने जानबूझकर इसे काटा था। वो इसे अब तक इंतज़ार करवाने की छोटी सी सज़ा थी। जब वो कैफ़े में दाखिल हुआ तो एहतशाम और ज़रर समेत मेजर उमर भी वहाँ मौजूद थे। वो सबसे मिलता एहतशाम के साथ खाली कुर्सी संभाल कर बैठ गया। जब से इसे शहबाज के साथ इस शख्स के रवाबत का इल्म हुआ था, एहतशाम इसके फ़ोन कॉल्स को टेप किए था। इस बार इसका शिकार शातिर था, लेकिन इसी में तो सारा मज़ा था। शहबाज भी अब कुछ ही सांसों का मोहताज था। वो शख्स इस वक्त का गान में है। लास्ट कांटेक्ट जो शहबाज के साथ हुआ, इस वक्त वो वहीं था। एहतशाम बिना वक्त ज़ाया किए बताने लगा, तो फिर हम अभी वहाँ रवाना होते हैं। ज़रर साथ ही कहने लगा। मेजर उमर सर हिलाते सब सुन रहे थे। क्या ये कन्फर्म है एहतशाम? एकदम कन्फर्म। अगर वो वहाँ ना भी हुआ तो इस जगह मौजूद इसके टॉर्चर हाउस तक तो हम पहुँच ही सकते हैं। हाथ, जिसका रुख कैफ़े के दरवाजे और खिड़की की तरफ था, वहाँ से गुजरती हुई वैन को अचानक देखने लगा। वो वैन बाकी सबसे कदरे सुस्ती से चल रही थी। इसकी छठी हिस्स फ़ौरन खटकी। हम पर नज़र रखी जा रही है। अभी वो इतना ही कह सका था जब इस वैन का दरवाज़ा खुला, जिसमें मौजूद शख्स ने इनकी तरफ फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। मेजर उमर, जो कि हाथ के करीब ही बैठे थे, हाथ ने इन्हें तेज़ी से खींचते नीचे गिरा दिया। एहतशाम का चेहरा भी दरवाजे की तरफ होने से वो फुर्ती से गोलियों के रास्ते हटा, लेकिन ज़रर, जो इस तरफ पुश्त किए बैठा था, इतना खुशकिस्मत साबित नहीं हुआ। गोली इसकी कमर में लगी थी। इसे लहू में देखकर मेजर उमर तड़प उठे थे। ज़रर, वो इसे पुकारने लगे, मैं ठीक हूँ पापा। आखिर को वो भी कैप्टन था। ऐसी गोलियों से डरता होता तो कभी इस जगह ना पहुँचता। ज़रर टेबल को ढाल बनाता फायरिंग करने लगा। उमर दीवार की ओर से फायरिंग कर रहा था। लोग चीख रहे थे। कांच टूट चुका था। लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए चीखते इधर उधर भागते तो गोलियां लगने से गिर जाते। कुछ लोग इन्हीं की तरह फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे।
احتشام بھی مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ ضرر کو اب خون زیادہ بہنے سے چکر آنے لگے تھے۔ ہاتھ ہاتھ احتشام ضرر کی مدد کرنے کے لیے اس کا نام چلا رہا تھا، لیکن وہ وہاں ہوتا تو جواب دیتا۔ ان کی گولیاں بھی ختم ہو رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی میجر عمر کو دیوار کی اور کے پیچھے کیا، وہ خود کیفے کے بیک ڈور کی طرف بھاگا۔ وہ دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا، وہاں سے وہ کیفے کے مین ڈور کی طرف بھاگا۔ وہ شخص آٹومیٹک ہتھیار سے ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے بھی نہ دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہاتھ پر پڑی، وہ اس بھاری مشین کا رخ اس کی طرف پھیرنے لگا، لیکن اتنے میں وہ ہاتھ کے نشانے پر آ چکا تھا۔ ہاتھ نے اس کے سر پر ایک بار ہی شوٹ کیا اور اس کا آدھا سر زانوں میں تبدیل ہوتا ہوا اڑ گیا۔ وین کے ڈرائیور نے جب اپنے ساتھی کو زمین پر گرا پایا تو وہ اسے بھگا لے جانے لگا۔ ہاتھ کو وہ زندہ چاہیے تھا، اس لیے ٹائر پر فائرنگ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں احتشام بھی باہر آ گیا اور وین پر فائرنگ کرنے لگا۔ اس کے سارے ٹائرز پھٹ چکے تھے اور وین جھولتے ہوئے ایک دکان میں جا لگی۔ وہ دونوں اس کی طرف بھاگے۔ وہ شخص ہاتھ میں گن تھامے وین سے نکل رہا تھا جب ہاتھ نے اسے کلائی سے تھاما اور گن کا رخ اپنی طرف سے ہٹا دیا، جبکہ دوسری کوہنی سے اس کے ناک پر وار کیا۔ وہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ناک ٹوٹنے سے اس کے ہاتھ سے بندوق پکڑ جیسے ہی ڈھیلی ہوئی، ہاتھ نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب وہ شخص دونوں ہاتھوں سے اپنا ناک تھام کر کراہ رہا تھا۔ خون ہاتھوں سے ہوتا ہوا زمین پر بہہ رہا تھا۔ احتشام نے جلدی سے ان کی تلاشی لی اور ہاتھ کو ضرر کی حالت کا بتانے لگا۔ ہاسپٹل یہاں سے دور ہے، اسے ماریا کے سیف ہاؤس لے جاؤ۔ وہ احتشام کو کہتا ہے اس شخص کو گردن سے دبوچتا اپنی کار کی طرف لے گیا۔ ماریا نے کئی سال ایک بہترین سرجر سے تربیت حاصل کی تھی، وہ ایسے ہی حالات کے لیے تیار کی گئی تھی۔ احتشام واپس پلٹا جب میجر عمر ضرر کو پچھلی سیٹ پر ڈالے ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ ضرر اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے گاڑی سست کی اور احتشام ان کے برابر والی سیٹ میں بیٹھ گیا۔ ان کا خون بہت بہہ گیا ہے، عمر مضبوط لہجے میں کہنے لگا۔ اسے ماریا کے پاس لے جانا ہوگا، وہ قریب ہی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اور حملے کا خطرہ نہ ہوا تو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ عمر جانتا تھا ماریا کہاں رہتی ہے اور ابھی سیف ہاؤس ہی بہترین آپشن تھا۔ وہ 5 منٹ کے فاصلے پر موجود سیف ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کچھ دانت ٹوٹ چکے تھے اور زمین پر ادھر ادھر گرے پڑے تھے۔ ہاتھ نے بس اتنی زور سے مکہ مارا تھا کہ اس کا جبڑا ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ہاتھ نے بنا کسی سوال کے اس پر خوب تشدد کیا تھا، اور اب جب وہ ادموا ہوا پڑا تھا تو اس سے سوالات کر رہا تھا۔ کس نے بھیجا تمہیں یہاں؟ وہ آخر کیا کہتا؟ اس کا تو منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ ہلنے سے بھی تکلیف شدت اختیار کر جاتی اور وہ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تو چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہاتھ نے اس کے پیٹ میں ایک زوردار کک کی۔ چونکہ اس کے شوز کی نوک اسپیشلی دھات سے بنی تھی، اس لیے وہ شخص تڑپ اٹھا۔ کس نے بھیجا تمہیں؟ وہ اس کے سامنے زانوں بل دوبارہ بیٹھ گیا۔ وہ اب اسے لاپرواہی سے سگریٹ جلاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے صرف ہوا نکل رہی تھی۔ ہاتھ سگریٹ کے کش لگاتا اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ وہ شخص پاگل تھا۔ اس نے اسے جس بے رحمی سے مارا تھا وہ عام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاتھ نے اپنے شوز میں سے چاقو باہر نکالا، جبکہ اس کی نظریں لگاتار اس شخص پر جمی تھیں۔ جانتے ہو، جب یہ گرم چاقو تمہاری آنکھوں میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی بات سے کپ کپا اٹھا اور پھر ہمت کر کے بولنے لگا۔ فواد۔ اس نے بامشکل نام ادا کیا۔ ہاتھ وہ نام سن کر ایک دم کہیں وقت میں بہت پیچھے چلا گیا۔ اس نے اسے آخری بار 14 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ مر چکا ہے، اس نے کبھی اسے نہیں ڈھونڈ پایا۔ ہاتھ نے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کا سر اوپر کو کھینچا۔ اس کا ٹیڑھا ہو چکا جبڑا لٹک رہا تھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ پاس ہی پڑا لوہے کا پائپ اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ گڈ بوائے۔ یہ کہتے ہوئے ہاتھ نے وہ پائپ اس شخص کے گلے میں ٹھونس دیا۔ پائپ اس کے حلق کو چیرتے ہوئے اس کے جسم میں اتر گیا۔
اگلے ہی لمحے وہ شخص تڑپتا ہوا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا مر گیا۔ وہ بہت سکون سے اٹھا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑے شخص کو اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا کہتا احتشام کو کال کرنے لگا۔ احتشام جب مراد کے ساتھ ضرر کو اٹھائے وہاں پہنچا تو ماریا ان کی کال سے سب تیار کر چکی تھی۔ وہ دونوں اسے اس کمرے میں لے گئے جو کسی مہنگے ہاسپٹل کے کمرے سے کم نہیں تھا۔ اسے یہاں لٹا دو۔ وہ اسے سنگل بیڈ پر لٹانے کی حکایت کرنے لگی۔ ہلکے بھورے بالوں والے اس ہینڈسم شخص کو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، جو اس وقت خون بہہ جانے سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹانے لگے کیونکہ گولی کمر پر لگی تھی۔ عمر اور احتشام اسے لٹاتے ہی اس کے راستے سے دور ہو گئے۔ اس نے بنا کسی انتظار کے دستانے پہنے اور جلدی سے اینٹی سیپٹک سے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ ماریا اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ عمر بے چینی سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ گھبرائے نہیں، شکر ہے گولی ریڑھ کی ہڈی میں نہیں لگی اور زیادہ گہرا زخم نہیں لگ رہا۔ وہ انہیں مسکراتے ہوئے حوصلہ دینے لگی، جبکہ احتشام بیڈ کے قریب ہی آئی وی اسٹینڈ پر خون کا پیکٹ سیٹ کرنے لگا جو کہ فریزر میں موجود تھے۔ ماریا خون صاف کر کے کسی اوزار کے بنا ہی انگلی اس کے زخم میں گھساتی گولی محسوس کرنے لگی۔ اس کی اس حرکت سے احتشام کا تو دماغ گھوم گیا۔ جیسا بھائی ویسی بہن۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس سے دور ہوا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہی ہو؟ عمر کو بھی اب شک سا ہونے لگا تھا۔ اف مجھے چیک کرنے دے گولی کہاں ہے، میرے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے۔ وہ انہیں ڈانٹتی ہوئی کمرے سے جانے کا کہنے لگی۔ جیسے ہی اسے گولی محسوس ہوئی اس نے اپنی لمبی پتلی انگلی باہر نکالی اور پھر ٹیوزر سے گولی نکالنے لگی۔ اس کی انگلی کی وجہ سے خون دوبارہ رسنے لگا تھا۔ وہ اسے روکنے لگی، جبکہ احتشام پہلے ہی ضرر کو خون لگا چکا تھا۔ اس کے زخم کو میڈیکلی طور پر استعمال کرنے والے تیزاب سے ہلکا سا جلا کر ماریا نے خون روک دیا۔ اب وہ اس پر اینٹی سیپٹک لگاتی پٹی کرنے لگی۔ ضرر کے کپڑے اور ماریا کے دستانے خون سے رنگے تھے۔ ماریا نے اس کی شرٹ زخم کی جگہ سے کاٹ دی تھی۔ اب وہ کینچی پکڑے اس کی مکمل شرٹ کاٹنے لگی۔ اس کا خون ساری کمر پر پھیلا ہوا تھا۔ احتیاط سے اسے صاف کرتی دیکھنے لگی کہ کہیں تو گولی نہیں لگی۔ ابھی وہ یہی دیکھ رہی تھی جب عمر مزید انتظار نہ کر سکے اور کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ابھی بھی اسی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ یہ ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں آیا؟ وہ فوجی کٹ بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہنے لگا۔ انکل مجھے یقین ہے آپ کو اندازہ ہے کہ گولی لگنے کے بعد کوئی اتنی جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ وہ اپنے اسی میٹھے بناوٹی انداز میں پلکیں جھپکاتی کہنے لگی۔ ویسے اس کا بی پی بھی کچھ دیر میں نارمل ہو جائے گا اور ہارٹ بیٹ بھی بس ٹھیک ہی ہے۔ بس زخم میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ کچھ دنوں میں گھوڑے جیسا ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے اس کے کندھے پر چپت لگاتی کہنے لگی۔ اللہ اللہ، اس لیے سرجن صاحب نے نکالا ہوگا تمہیں اپنی شاگردی سے۔ بھلا کوئی مریض کو ایسے تھپڑ بھی لگاتا ہے؟ وہ بھی جب مریض میجر صاحب کا بیٹا ہو۔ احتشام اسے آنکھیں دکھاتا کہنے لگا۔ اس کی بات پر اس کا کندھا سہلانے لگی جہاں کچھ دیر پہلے ہی اس نے حملہ کیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ قابل ہاتھوں میں ہے، وہ اب روایتی انداز اپناتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اپنا سر پکڑے صوفے پر گر گئے جبکہ احتشام اسے چڑھانے کے انداز میں دانت نکالنے لگا۔ خبیث انسان، بندہ پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پلٹ گئی۔ احتشام جو کچھ کہنے ہی لگا تھا، ہاتھ کا نمبر فون پر دیکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ ہاں ہاتھ، کیا بتایا اس شخص نے؟ اسے فواد نے بھیجا تھا، مجھے لگا کہ وہ مر چکا ہے۔ دوسری جانب سے جواب موصول ہوا۔ اس کی بات پر احتشام کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاتھ، مجھے کچھ بتانا ہے۔ ہاں بولو۔ جب میں شہباز کا فون ٹریپ کر رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہم جس شخص کو اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں فواد ہے۔ کیا؟ وہ گررایا تھا۔ ہاں، وہ اسے اسی نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حرین کے ساتھ سب فواد نے کیا ہے۔ وہ اپنے فون کو دبوچتے ہوئے کہنے لگا۔ حرین کے ساتھ کیا؟ احتشام ملچتا ہوا پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ کہ ضرر کیسا ہے؟ ضرر ابھی بھی بے ہوش ہے لیکن ماریا ساتھ ہی ہے تو زیادہ مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے،
تم وہیں رکو، میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ ہاتھ اسے کہتا فون بند کر کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے ڈکی میں سے الگ شرٹ نکالی اور پہلی شرٹ اتار کے اسے چہرہ اور ہاتھ صاف کر کے ڈکی میں پھینک دی، پھر نئی شرٹ پہن کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے حورین کے کندھے پر بنا نشان یاد آیا تھا اور وہ انگوٹھی بھی۔ شاید اسے وہ سب اس لیے جانا پہچانا لگ رہا تھا کیونکہ اس نے وہ دونوں چیزیں دیکھی تھی جب وہ بچپن میں ان کے ساتھ ٹارچر ہاؤس گیا تھا، لیکن دیہان دوسری طرف ہونے سے صرف سرسری سی ہی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ اگر وہ یاد کر پاتا تو ابھی تک اس تک پہنچ چکا ہوتا۔ ضرر اپنی ٹیم اور احتشام کے ساتھ کاغان جانے والا تھا، لیکن اب معاملات بدل گئے تھے۔ حورین کی وجہ سے یہ مسئلہ ذاتی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ میجر عمر کو کال ملانے لگا۔ یہ آپریشن میں لیڈ کروں گا اور کل ہی ہم کاغان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نہیں میجر، مجھے تمہارا کوئی فوجی نہیں چاہیے اس معاملے میں یہ سب خود دیکھ لوں گا۔ اس کی بات پر عمر نے اسے کچھ کہا تھا جس پر وہ لب بیچ گیا۔ میں تمہارے 2 آدمیوں کو ساتھ لے جاؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ کسی آرمی بیسمنٹ میں نہیں رہیں گے بلکہ میرے سیف ہاؤس جائیں گے۔ وہ اسے اپنا الٹیمیٹ دیتا فون کاٹ گیا۔ اپنے سیف ہاؤس میں رہنے کی وجہ حورین تھی۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ مرتضی اور تانیہ حورین کو فواد کو دے رہے تھے تو وہ حورین کو اکیلا چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا۔ ایسے میں ایک پہاڑ پہ بنے اس کے سیف ہاؤس سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو سیدھا گیسٹ روم میں گیا۔ فریش ہو کر جب باہر آیا تو ہمارا ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ حورین کہاں ہے؟ وہ اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا پوچھنے لگا۔ حورین صاحبہ تو باغیچے میں ہیں شاید۔ وہ اس کی بات سنتا حال کے اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا جو باغیچے میں کھلتا تھا۔ امارا؟ جی ہاتھ صاحب۔ حورین کے کچھ کپڑے پیک کر دو، سردی کی مناسبت سے۔ ہم کل کہیں جا رہے ہیں۔ تم اور سوزی باقی لڑکیوں سمیت سیف ہاؤس میں ہی رہنا اس دوران، سمجھی؟ جی ٹھیک ہے۔ امارا کو عادت تھی اس طرح کے حکم کی۔ وہ جانتی تھی اگر ہاتھ نے سب کو سیف ہاؤس سے نکلنے سے منع کیا ہے تو کوئی اہم معاملہ ہی ہوگا۔ وہ اسے آرڈر دیتا حورین کی طرف چل دیا اور ہمارا دل میں دعائیں کرتی اپنا کام کرنے لگی۔ جب وہ گارڈن میں پہنچا تو حورین اس کے لگائے گلاب کے پودے کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں ایک گلاب پکڑے اس پر لگے کانٹے توڑ رہی تھی۔ اس کی انگلی پہ بینڈیج لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی حورین کو کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں وہ پلٹی تھی۔ ہاتھ دروازے کے پاس کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دوبارہ گلاب کے کانٹے چننے لگی، لیکن اب اس کا دھیان ہاتھ کی موجودگی پر تھا۔ کب اسے ایک لمبا سا کانٹا چبھ گیا پتہ بھی نہیں لگا۔ بس اس کی تکلیف سے اس نے وہ گلاب چھوڑ دیا۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاکٹ سے رومال نکالا اور انگوٹھے سے بہتا خون کا قطرہ صاف کرنے لگا۔ کتنا عجیب تھا وہ شخص۔ صبح ہی اس کی انگلی کاٹ کر اتنا خون نکالا تھا اور اب وہ تھوڑا سا خون صاف کر رہا تھا۔ یہ اتنا گہرا نہیں ہے جتنا گہرا زخم تم نے مجھے دیا۔ وہ اپنی انگلی کی طرف دیکھتی کہنے لگی۔ ہاتھ کا موڈ تب سے خراب تھا جب سے اسے فواد کا علم ہوا تھا۔ وہ حورین کے قریب بڑھنے لگا تو اسے اس کے تاثرات ٹھیک نہیں لگے۔ وہ بھی قدم پیچھے کو اٹھاتی اب دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حورین نظریں جھکا گئی لیکن اس کی نگاہیں اسے ڈرا رہی تھیں۔ تم بغیر کانٹوں کے پھول حاصل نہیں کر سکتی حور، وہ اس کی بینڈیج لگی انگلی کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ہاتھ کی بات سمجھ کر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں وہ کانٹے چن لوں تو؟ اس نے حورین کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو وہ کانٹے تمہیں زخمی کر دیں گے، انہیں مت چنو۔ وہ اب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامے کہہ رہا تھا۔ اگر نہیں چنوں گی تو بھی تو زخمی ہو جاؤں گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہنے لگی جب ہاتھ پر اس پر جھکنے لگا۔ اگر احتیاط کرو گی تو نہیں ہوگی۔ ہاتھ کا چہرہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ حورین کو دکھ ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں احتیاط نہیں کرنا چاہتی۔ اگر ان کانٹوں کو چن لو گی تو وہ گلاب لاچار و بے بس ہو جائے گا، ایک کمزور پھول۔ میں اسے لاچار نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر ہاتھ کو دیکھا جس کی سانس اور خوشبو اب محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ بس اتنا سا کہتا اس کے بال آزاد کرنے لگا۔
حورین کے بال اس کے چہرے پر گرے تو وہ انہیں دھیرے سے ان دونوں کے درمیان سے ہٹانے لگا۔ وہ اپنی دھڑکنیں اس کے ساتھ ایک ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے مزید قریب ہونے لگا تو اس نے ہاتھ کے سینے پر ہاتھ رکھ دیے اور اسے دور دھکیلنے لگی۔ اس نے تبھی حورین کے ہونٹوں کے نیچے زخم کے نشان پر اپنے لب رکھ دیے تو وہ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر رہ گئی۔ وہ ایک لمحہ نہ جانے کتنا طویل تھا یا کتنا چھوٹا، اسے نہیں پتا۔ وہ تو بس خود کو اس میں ڈوبتا ہوا، اس میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی پیشانی حورین کی پیشانی پر ٹکا دی۔ وہ اب روز زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد ساری ہوا ہاتھ نے اپنے قبضے میں کر لی ہو۔ ڈارلنگ سب ٹھیک ہے۔ وہ پہلے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا، پھر اس کی پیشانی کا بوسہ لینے لگا۔ سب ٹھیک ہے، ہاں سب ٹھیک ہے، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کانپنے لگی تھی تو ہاتھ نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کہنے لگا۔ اس کی بات پر حورین نے اسے پھر سے دھکا دیا۔ گلابی پڑتی رنگت اب سرخ ہونے لگی تھی۔ اب کی بار وہ ہنسی ضبط کرتا اسے راستہ دے گیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی اور ہاتھ اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔